अस्सलाम वालेकुम। क्राइम स्टोरीज़ में जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, इसका उन्वान है प्यार का पुल सिरात। इसके मुसन्निफ़ हैं इंस्पेक्टर अहमद यार ख़ान। औरत की फ़ितरत के मुतालिक शायरों और अफसाना नवीसों ने तरह तरह के फ़लसफ़े घड़े हैं। वो दिल बहलाते हैं तो औरत से, कोसते हैं तो औरत को। और मैं ज़ाती तौर पर यही कहूँगा जो किसी ने कहा था, इनके एसाब पे औरत है सवार। मैंने एक बार ऐसे ही एक अफसाना नवीस के अल्फाज पढ़े थे, औरत माँ है, औरत बहन है, औरत बेटी है, औरत बीवी है, औरत तवाइफ है, औरत एक मुअम्मा है। इसके बाद मैंने ये अल्फाज कई अफसाना नवीसों के अफसानों में पढ़े। है कोई मतलब इन अल्फाज का? अल्फाज की शोबदाबाजी से बढ़कर कुछ भी नहीं। ऐसा क्यों नहीं कहते, मर्द चोर है, माँ का भी जेवर चुरा कर जुए में हार आता है। मर्द भाई है, अपनी बहन बुरके में जा रही हो तो उसी पर फिक्रे चुस्त करता है। मर्द बेटा है, चोरी छुपे सिगरेट पीता और जहनी लज्जत परस्ती से दिल बहलाता है। मर्द खाविंद है, बीवी को धोखे देता और तवाइफों के यहाँ जाता है। अलबत्ता ये कहा जा सकता है कि मर्द ऐसा मुअम्मा है जो हल हो चुका है। मर्द राशि है, जानी है, फरेबी है। कौन क्या है ये किसी माहिर नफ्सियात से नहीं, किसी थानेदार से पूछिए या किसी भी जेल खाने में जाकर देखिए। 1000 कैदियों में कैदी औरतें मुश्किल से 20 होंगी। उन 20 के केस देखिए तो 15-20 ऐसी होंगी जिन्हें मर्द ने मुजरिम बनाया है। मैं फ़िलासफ़र नहीं, थानेदार हूँ। नफ्सियात का कुछ किताबी इल्म हासिल किया था। मैं एक कहानी सुना देता हूँ, राय आप खुद कायम करें। एक खूबरू और बड़े अच्छे जिस्म और दिलकश कद का आदमी अपने बाप के साथ थाने में आया। कहने लगा, बीवी लापता हो गई है। उसने अपना नाम रज़ाक बताया। उम्र 26 साल के इधर उधर होगी। मुझे फौरी तौर पर यह ख्याल आया कि ऐसे आदमी की बीवी भाग नहीं सकती। इस शख्स के चेहरे मोरे और जिस्म में औरत के लिए कशिश थी। उसकी बीवी को अगवा किया गया होगा। जैसा कि लोगों का दस्तूर है, पहले खुद उसे ढूंढते रहे। वो अगली रात भी ना आई तो सुबह मेरे पास आए। 24 घंटों से ज़्यादा वक्त गुजर चुका था। वो लापता यूं हुई कि सुबह देखा वो अपने बिस्तर पर नहीं थी। बाहर के दरवाजे की अंदरूनी जंजीर उतरी हुई थी, कबाड़ बंद थे। उसकी जूती उसकी चारपाई के पास पड़ी थी? नहीं, जूती पहन कर गई है। घर में ज़ेवरात, पैसे वगैरह देखे हैं। वो कुछ भी लेकर नहीं गई। अपना जेवर ले गई होगी, वो भी नहीं। मुझे ख्याल आया कि उसे कोई उठा कर ले जाता तो उसकी जूती पड़ी रह जाती। अगर अपनी मर्ज़ी से किसी के साथ गई होती तो जेवर और पैसे ज़रूर लेकर जाती। तुम बाप बेटा क्या समझते हो कि वो अगवा हुई है या खुद गई है? दोनों चुप रहे, जैसे उन्हें जवाब सूझ ना रहा हो या सही जवाब देने से हिचकिचा रहे हों। मुझसे छुपाओगे तो अपनी बीवी को सारी उम्र वापस नहीं ले सकोगे। अगर वो किसी के साथ चली गई है तो इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं। खाविन का बीवी को छोड़कर या बीवी का खाविन को छोड़कर भाग जाना जुर्म है। मुझे दिल की बातें बता दो, उसे पकड़ना कोई मुश्किल नहीं। ऐसा कोई आदमी मेरे सामने नहीं आता, रज़ाक ने कहा। एक आम सवाल होता है कि किसी के साथ दुश्मनी होगी। उन्होंने एक ख़ानदान का नाम लेकर कहा कि उनके साथ पुरानी दुश्मनी है। ये जहन में रखिए कि ये वारदात एक कस्बे की है। यह तहसील हेडक्वार्टर था। आड़त की मंडी थी। हिंदू और सिख कारोबारी लोग थे। मुसलमानों की आबादी निस्फ से ज़रा कम थी। उनमें भी कारोबारी लोग और दुकानदार थे। मुलाजमत पेशा भी थे और ज़मींदार भी। उनकी ज़मीनें कस्बे के इर्द गिर्द और कुछ दूर भी थीं। जिस ख़ानदान की लड़की लापता हो गई थी, ये लोग खुशहाल ज़मींदार थे और इनकी जिस ख़ानदान के साथ दुश्मनी थी वो भी ज़मींदार थे। रज़ाक और उसके बाप ने दुश्मनी की तफसील ये सुनाई कि उनमें लड़ाइयाँ होती रही हैं। दोनों तरफ से एक एक आदमी कत्ल हो चुका है। उनमें सुलह के मुआहदे और राज़ीनामे भी होते रहे हैं।
ان کی دشمنی کو ہندو ہوا دیتے رہتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ہندو کے ساتھ کسی مسلمان کی دوستی ہو تو بھی ہندو ہونے کی وجہ سے ہندو مسلمان کو اپنا دشمن ہی سمجھتا ہے۔ چنانچہ ہندو ان دونوں خاندانوں یا برادریوں کے دوست بن کر انہیں آپس میں ٹکراتے رہتے تھے۔ مسلمان ان ہندوؤں کی یہ چال کبھی نہ سمجھ سکے۔ مجھے اس تھانے میں آئے ہوئے 1.5 سال ہو گیا تھا۔ ان خاندانوں کی دشمنی میرے آنے سے پہلے ٹھنڈی پڑ چکی تھی۔ ان کی آخری واردات میرے آنے سے پہلے اس طرح ہوئی تھی کہ دوسرے خاندان نے رزاق کے رشتہ داروں میں سے ایک جوان عورت اغوا کر لی تھی۔ عورت والوں کو پتہ چل گیا کہ عورت کہاں ہے اور کس نے اغوا کی ہے۔ رزاق کی برادری نے دن کے وقت ان کی 2 لڑکیاں کھیتوں سے اٹھا لی اور کہیں چھپا کر اعلان کیا کہ لڑکیاں ہمارے پاس ہیں اور انہیں ہم نے بالکل ننگا رکھا ہوا ہے، کسی میں ہمت ہے تو لڑکیوں کو چھڑا لے جائے۔ اس وقت یہاں ایک ہندو تھانے دار ہوتا تھا، اس تک رپورٹ گئی۔ اس نے دونوں پارٹیوں کو بلایا اور شرم دلا کر عورت اور لڑکیوں کو آزاد کرا کے وارثوں کے حوالے کیا۔ پھر دونوں پارٹیوں سے نیک چلنی کی ضمانت لے کر ان کا راضی نامہ کرا دیا۔ اس کے بعد رزاق کے خاندان کے دشمن خاندان نے سر نہ اٹھایا۔ انہیں چوٹ بڑی سخت پڑی تھی۔ انہیں ایک ویران کوٹھا بتا کر کہا گیا تھا کہ وہاں سے اپنی لڑکیاں لے آؤ۔ وہاں گئے تو دونوں لڑکیاں جو نوجوان تھیں بالکل برہنہ حالت میں اندر بیٹھی رو رہی تھی۔ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ تمہاری بیوی کو اس خاندان نے اغوا کیا؟ توبہ کرو جی، رزاق کے باپ نے جواب دیا۔ وہ اتنی جرأت نہیں کر سکتے کہ گھر میں آ کر ہماری کسی عورت کو اٹھا کر لے جائیں۔ یہ بات تم یقین کے ساتھ کس طرح کہہ سکتے ہو؟ دراصل جی، وہ جو ہماری عورت انہوں نے اغوا کر لی تھی وہ ان کے ایک آدمی کے ساتھ اپنی مرضی سے گئی تھی۔ ہمیں بہانہ مل گیا، ہم نے ان کی 2 لڑکیاں اٹھا لی۔ دلیری تو ہم نے کی تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ نہ ہمارا پیشہ جرم کرنا ہے، نہ وہ چور اور ڈاکو ہیں۔ آپس کی دشمنی ہے۔ یہ بھی سمجھو کہ پرانی بات ہو گئی ہے۔ 4 سال سے ہماری آپس میں کوئی گڑبڑ نہیں ہوئی، البتہ ناراضگی قائم ہے۔ ہم ایک دوسرے کے جنازے میں بھی شامل نہیں ہوتے۔ اس نے تو یہ بات کہہ دی، لیکن میں نے یہ شک اپنے ذہن میں محفوظ رکھا۔ بے شک 4 سال کا عرصہ گزر چکا تھا، لیکن ان 2 لڑکیوں کے ساتھ جو سلوک ہوا تھا وہ غیرت والوں کے لیے ناقابل برداشت ہوتا ہے۔ اگر کسی میں اتنی جرأت نہیں کہ گھر سے کسی عورت کو اٹھا کر لے جائے تو عورت اپنی مرضی سے گئی ہوگی۔ میں نے کہا اور رزاق کے باپ سے کہا کہ وہ باہر جا کر بیٹھے۔ باپ چلا گیا تو میں نے رزاق سے کہا، اب میرے ساتھ وہ باتیں کرو جو تم اپنے باپ کے سامنے نہیں کر سکتے تھے۔ مجھے یہ بتاؤ کہ رات تم سب کہاں سوئے تھے اور تمہاری بیوی کی چارپائی کہاں تھی؟ ان دنوں رات کو خنکی ہو جاتی تھی، اس لیے لوگ برآمدوں میں سوتے تھے۔ صحن میں سونے والے کمبل وغیرہ لیتے تھے۔ رزاق اور اس کی بیوی کی چارپائیاں برآمدے میں تھیں۔ رزاق کی ماں، اس کے باپ اور 2 بھائیوں کی چارپائیاں صحن میں تھیں۔ اس نے گھر کا نقشہ بھی بتایا۔ میں نے اسے کہا کہ وہ اپنی مرضی سے گئی ہے۔ ہو سکتا ہے، سچی بات یہ ہے کہ میں اسے طلاق دینا چاہتا تھا، لیکن اس کے باپ اور بھائیوں نے مجھے ایسی دھمکی دی تھی کہ میں طلاق دینے کی جرأت نہ کر سکا۔ بد چلن تھی۔ ثبوت کسی کے بھی پاس نہیں، لیکن اس کی باتیں اور حرکتیں ایسی ہیں کہ ہر کوئی اس کے چال چلن پر شک کرتا ہے۔ بہت شوق ہے، ہنسنے کھیلنے کی شوقین ہے، مردوں کے سامنے بھی جو بکواس منہ میں آئے کر دیتی ہے۔ شادی کو کتنا عرصہ ہو گیا ہے؟ 3 سال۔ بچہ کوئی نہیں۔ وہ ماں باپ کی بگاڑی ہوئی ہے۔ میں نے اس سے بہت ساری باتیں پوچھی، بہت چرا کی۔ اس سے مجھے یہ معلوم ہوا کہ رزاق سخت طبیعت کا انسان ہے اور اس کی ماں کا سلوک بھی رزاق کی بیوی کے ساتھ اچھا نہیں تھا۔ رزاق نے ایسا کوئی اعتراف تو نہیں کیا تھا، یہ میرا اپنا قیاس تھا۔ مجھے رزاق کے گھر جا کر دیکھنا تھا کہ مکان کیسا ہے اور کسی سوئے ہوئے فرد کو کلوروفارم سنگھا کر یا سوئے ہوئے کے منہ میں کپڑا ٹھونس کر اٹھا لے جانا ممکن ہے یا نہیں۔ میرے پوچھنے پر اس نے اپنی بیوی کا حلیہ یہ بتایا۔ عمر 23 سال سے 2-4 ماہ ادھر یا ادھر، رنگ گورا، آنکھیں سیاہی مائل شربتی، قد لمبوترا، نقش کشش والے۔ اس حلیے نے میرے ذہن میں کچھ شکوک پیدا کیے، لیکن حیران کرنے والی بات یہ تھی کہ رزاق خوبرو جوان تھا، پھر اس کی بیوی بھاگی کیوں؟
اس نے بیوی کا نام شمیم بتایا۔ میں اس کے ساتھ اس کے گھر جانے کی سوچ رہا تھا کہ 3 آدمی بڑے غصے میں تھانے میں آئے۔ وہ برآمدے میں شور شرابہ کر رہے تھے۔ میں سمجھا کہ کوئی اور کیس آیا ہے، لیکن پتہ چلا کہ شمیم کا باپ ہے اور اس کے ساتھ شمیم کے 2 بھائی ہیں۔ وہ رزاق کے باپ کو جو برآمدے میں بیٹھا تھا گالیاں دے رہے تھے۔ تینوں میرے کمرے میں آ گئے اور رزاق پر تانوں کی بوچھاڑیں مارنے لگے۔ میں نے دیکھا کہ رزاق بالکل ہی دبک گیا تھا۔ میں نے انہیں ڈانٹ کر چپ کرایا۔ بھائی تو چپ ہو گئے، باپ بولتا رہا۔ یہ لوگ اچھی حیثیت کے مالک تھے۔ ملک صاحب، شمیم کے باپ نے کہا، اگر یہ شخص کہے کہ میری بیٹی اپنی مرضی سے کسی کے ساتھ نکل گئی ہے تو سمجھو بکواس کرتا ہے۔ وہ گھر سے اپنی مرضی سے ہی گئی ہوگی، شمیم کے بڑے بھائی نے کہا، لیکن وہ ندی میں ڈوب مری ہوگی۔ اگر ریل گاڑی کے نیچے آ کر مرتی تو لاش لائن پر پڑی مل جاتی۔ تمہارا مطلب ہے اس نے خودکشی کر لی ہوگی؟ کیوں؟ یہ اسے بدچلنی کے طعنے دیتا رہتا تھا اور اسے اس نے 3-4 بار مارا پیٹا بھی ہے۔ بڑے بھائی نے جواب دیا، اس کی ماں نے تو ہماری بہن کا جینا حرام کر رکھا تھا۔ وہ اپنے سسرال میں بہت تنگ تھی۔ ہماری ماں نے آج ہمیں بتایا ہے کہ ہماری بہن نے 2 روز پہلے ماں سے کہا تھا کہ وہ اپنے ہاتھوں اپنی جان لے لے گی۔ کبھی وہ تینوں بولنے لگتے تھے۔ میں دیکھ رہا تھا کہ ان تینوں میں ذرا عقل والا کون ہے۔ مجھے چھوٹا بھائی اپنے باپ اور بڑے بھائی سے بہتر نظر آیا۔ میں نے اسے اپنے پاس بٹھا لیا اور اس کے باپ، بڑے بھائی اور رزاق سے کہا کہ وہ باہر بیٹھے۔ یہ بھائی، جس کا نام منظور تھا، شمیم سے 2 سال چھوٹا تھا۔ اس کی شادی ہو چکی تھی۔ وہ زمین کی دیکھ بھال کرتا تھا۔ ان کی زمین میں سبزیوں کا باغ بھی تھا۔ منظور 10 جماعتیں پاس تھا، جو اس زمانے میں بہت زیادہ تعلیم سمجھی جاتی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے کچھ اور ہی شک ہو رہا ہے، اس لیے وہ مجھے بتائے کہ اصل حالات کیا ہیں۔ اس نے جو بڑی لمبی بات سنائی، اس کا اختصار یہ ہے کہ اس کی بہن شمیم مظلوم تھی۔ ان کا باپ وہمی اور شکی مزاج انسان تھا۔ اس نے شمیم کو لڑک پن سے روکنا ٹوکنا شروع کر دیا۔ اپنی اولاد کے لیے روک ٹوک ہونی چاہیے، لیکن شمیم کے باپ کی روک ٹوک میں طنز، ڈانٹ اور الزام تراشی ہوتی تھی۔ شمیم جوان ہو گئی تو بھی باپ نے اپنا رویہ نہ بدلا، بلکہ رویہ اور زیادہ سخت اور ترش کر دیا۔ بڑا بھائی شمیم کو ڈانٹ ٹپٹ تو نہیں کرتا تھا، لیکن ناروا قسم کی روک ٹوک کرتا تھا۔ شمیم کو بجھ کے رہ جانا چاہیے تھا، لیکن وہ شوخ اور شرارتی ہو گئی۔ باپ گھر میں موجود ہوتا تو وہ دبکی رہتی اور اس کی غیر حاضری میں وہ اچھل کود شروع کر دیتی۔ سہیلیوں کے ساتھ تو وہ بہت ہی شرارتی بن جاتی تھی۔ اسے اپنے گھر میں جو گھٹن ملتی تھی، اس کا علاج اس نے یہ سوچ لیا تھا کہ ہنسو اور ہنساؤ۔ وہ کچھ لڑاکی بھی ہو گئی تھی اور اس کے دل سے ڈر خوف نکل گیا تھا۔ اس کی شادی ہوئی تو وہ بہت خوش تھی کہ باپ کی پھٹکار سے آزادی ملی۔ وہ پہلے سے زیادہ کھلنڈری ہو گئی۔ مذاق میں جو منہ میں آئی کہہ ڈالتی اور کہکے لگاتی تھی۔ مردوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ سے بھی باز نہیں آتی تھی۔ شادی یہیں ہوئی، سسرال اسی محلے میں تھا۔ شمیم اپنے گھر آتی رہتی تھی، لیکن باپ نے پہلے والی ٹوکا ٹوکائی جاری رکھی، مگر وہ زیادہ عرصہ خوش نہ رہ سکی۔ اس نے ماں کو اور منظور کو بتایا کہ اس کے خاوند رزاق نے بھی اسے جا بجا طعنہ آمیز لہجے میں ٹوکنا شروع کر دیا ہے۔ شمیم کی ساس، جیسا کہ میں نے بھی بعد میں دیکھا، چالاک، مکار اور شیطان فطرت عورت تھی۔ وہ شمیم کے خلاف رزاق کے کانوں میں کچھ نہ کچھ ڈال دیتی تھی اور رزاق شمیم پر برس پڑتا تھا۔ اس گھر میں بھی وہ قباحت شروع ہو گئی جو ہمارے معاشرے میں ضروری سمجھی جاتی ہے۔ یہ ہے ساس بہو کی مارکا آرائی۔ ساس اپنی بہو کو اپنے گھر کے فرد کا درجہ نہیں دیتی۔ چالاک قسم کی ساسیں اپنے بیٹوں کو بہوؤں کے خلاف باتوں کے بتنگڑ بنا کر سناتی ہیں اور میاں بیوی کے درمیان شکوک پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ بعض ساسیں مظلوم بن کر اپنے بیٹوں کو اپنی بہوؤں کے خلاف استعمال کرتی ہیں۔ شمیم پہلے ہی زبان دراز تھی۔ وہ ساس کے مقابلے پر اتر آئی۔ اس نے اینٹ کا جواب پتھر سے دینا شروع کر دیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ رزاق اس سے بدظن ہو گیا۔ رزاق کی ماں نے شمیم پر گھٹیا الزام عائد کیے اور نوبت طلاق تک پہنچا دی۔
رزاق نے جب پہلی بار شمیم کو طلاق کی دھمکی دی تو اس کا باپ اور دونوں بھائی مرنے مارنے کے لیے رزاق کے گھر جا دھمکے اور اسے کہا کہ وہ اپنی زندگی ختم کرنا چاہتا ہے تو ان کی بہن کو طلاق دے دے۔ رزاق ڈر گیا، وہ کچھ دن ڈر میں رہا۔ اس کے بعد اس نے شمیم کے ساتھ پھر وہی سلوک شروع کر دیا۔ اسے دراصل ماں گمراہ کرتی رہتی تھی۔ منظور نے مجھے بتایا کہ کچھ دنوں سے شمیم زیادہ پریشان اور غصیلی رہنے لگی تھی۔ گمشدگی کی رات سے ایک روز پہلے وہ گھر آئی تو باپ نے حسب عادت اسے ڈانٹ دیا کہ 3 سال شادی کو ہو گئے ہیں اور وہ ابھی تک کتکڑے لگاتی پھرتی ہے۔ ماں نے بھی 2-4 چپتی ہوئی سنا دی۔ وجہ یہ تھی کہ شمیم کے باپ اور ماں کی آپس میں لڑائی ہو گئی تھی جو ان کا معمول تھا۔ دونوں غصے میں تھے۔ شمیم اپنا رونا رونے آئی تھی اور ماں باپ اس پر ٹوٹ پڑے۔ وہ روتی ہوئی واپس چلی گئی۔ 3 سال گزر گئے ہیں، کوئی بچہ بھی نہیں ہوا۔ یہ بھی ہماری بہن کا جرم ہے۔ عورتوں سے پتہ چلا ہے کہ رزاق کی ماں کہتی ہے کہ وہ اپنے بیٹے کی دوسری شادی کرائے گی۔ میں نے رزاق کے متعلق سوچا کہ دیکھنے میں کتنا خوبصورت جوان ہے لیکن اندر سے کتنا کھوکھلا، کہ ماں جو کان میں ڈالتی ہے اسی کو سچ سمجھ کر اپنی بیوی کو مجرم کہہ دیتا ہے۔ میں نے منظور سے کہا کہ رزاق جیسے خوبصورت جوان کو روب والا ہونا چاہیے۔ یہ تو اتنے روب والا آدمی تھا کہ ہمارے دشمن اسے دیکھ کر پرے ہو جاتے تھے۔ جسم سے زیادہ تو اس کے دماغ میں طاقت تھی۔ دلیر اور زبردست لاٹھ باز بھی تھا، اپنی سوچتا اور اپنی بات منواتا تھا، ہم سے بھی نہیں ڈرتا تھا۔ 6-7 سال ہوئے دشمنوں کے ساتھ لڑائی ہو گئی تھی، دونوں طرف سے آدمی زخمی ہوئے۔ تھانے دار نے راضی نامہ کرا دیا لیکن رزاق اور اس کے بڑے بھائی نے ذرا سی بات پر دشمنوں کا ایک آدمی سب کے سامنے قتل کر دیا۔ دونوں بھائی پکڑے گئے۔ پھر ہوا یہ کہ رزاق بری ہو گیا اور بڑے بھائی کو پھانسی ہو گئی۔ رزاق کی یہ حالت ہو گئی جیسے پاگل ہو گیا ہو، چیختا اور چلاتا تھا کہ مجھے میرے بھائی کے ساتھ پھانسی دو۔ اس کے بعد رزاق بالکل بدل گیا۔ ایسے پتہ چلتا تھا جیسے اس میں عقل ہے ہی نہیں۔ اس کا روب داب ختم ہو گیا، دلیری ختم ہو گئی۔ پھر ماں نے اس کے دماغ پر قبضہ کر لیا۔ میں نے سوچا کہ شمیم رزاق کو پسند نہ کرتی تو اس نے بھاگنے کے لیے 3 سال انتظار کیوں کیا؟ ہو سکتا ہے اس نے خاوند کی جھک جھک سے تنگ آ کر کسی کے ساتھ یارانہ گانٹھ لیا۔ یہ نفسیاتی معاملے ہوتے ہیں۔ مجھے یہ تو پتہ چل ہی گیا تھا کہ شمیم کو باپ کی طرف سے پھٹکار اور الزام تراشی ملتی تھی۔ خاوند کا بھی یہی سلوک تھا اور ساس نے الگ اس کا جینا حرام کر رکھا تھا۔ ان تلخیوں میں آئے ہوئے انسان اپنی تسکین اور فرار کا کوئی ذریعہ پیدا کر لیتے ہیں۔ خاوند ہو یا بیوی، وہ درپردہ دوستی لگا لیتے ہیں۔ مجھے کچھ ایسا ہی شک ہونے لگا تھا۔ شمیم ہنسنے کھیلنے والی زندہ دل لڑکی تھی، اس نے اپنے جیسا کوئی ڈھونڈ لیا ہوگا۔ مجھے خودکشی کا شک بھی تھا لیکن پختہ نہیں۔ میں ان سب کو ساتھ لے کر رزاق کے گھر چلا گیا۔ یہ گاؤں نہیں تھا۔ دیہاتی مکانوں کے صحن کے ارد گرد دیوار ہوتی ہے جو عموماً پھلانگ لی جاتی ہے۔ یہ قصبے یا شہر کا مکان تھا۔ گلی کی طرف بھی کمرے تھے۔ مکان 3 اطراف سے دوسرے مکانوں سے ملا ہوا تھا۔ میں نے اوپر جا کر دیکھا، ساتھ والے مکانوں کی چھتیں دیکھیں، کسی بھی طرف سے کسی کے آنے کا امکان نہیں تھا۔ مختصر یہ کہ کوئی آیا ہی تھا تو وہ لڑکی کی مدد اور رہنمائی سے آیا ہوگا، لیکن لڑکی کی اگر مدد شامل تھی تو کسی کو اندر آنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ میں نے چارپائیاں وہاں رکھوائیں جہاں جہاں اس رات سب سوئے تھے۔ میں نے جائزہ لیا کہ گھر والے اس طرح سوئے ہوئے ہوں تو برآمدے میں سے سوتی ہوئی لڑکی کو کس طرح اٹھایا جا سکتا ہے؟ مجھے یہ ممکن نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں رزاق کی بیٹھک میں بیٹھ گیا، شمیم کی ماں کو بلایا۔ وہ رزاق کی ماں کو کوستی رہی۔ اس سے کوئی نئی بات یا سراغ نہ مل سکا، سوائے اس کے کہ شمیم نے اسے کہا تھا کہ اس زندگی سے تو اس کا مر جانا ہی اچھا ہے۔ وہ اپنے سسرال سے تنگ آ چکی تھی اور اپنے باپ سے بھی خوش نہیں تھی۔ رزاق کی ماں کو بلایا۔ وہ شمیم کی ماں سے بھی زیادہ گھٹیا باتیں کرتی تھی۔ شمیم کو بد چلن اور بدمعاش کہتی تھی، اس کی ماں کو بھی بدکار کہتی تھی۔ میں اس سے پوچھتا تھا کہ شمیم کے تعلقات کس آدمی کے ساتھ ہیں، مگر وہ کسی کا نام نہیں بتا سکتی تھی۔ کبھی کہتی ایک ہو تو بتاؤ۔ میں نے آخر تنگ آ کر اسے کہا کہ وہ تمہارے سلوک سے تنگ آ کر بھاگ گئی ہے اور تم نے اپنے بیٹے کا گھر اجاڑ دیا ہے۔ میں نے محلے کے 3-4 معزز افراد کو بلایا اور انہیں کہا
کہ اس طرح کسی لڑکی کا لاپتہ یا اغوا ہو جانا معمولی بات نہیں۔ اگر انہوں نے میری مدد نہ کی تو ان میں سے کسی کے گھر کی لڑکی بھی اٹھائی جا سکتی ہے۔ ان معززین کی اپنی اپنی دوستیاں اور دشمنیاں تھیں۔ میں نے ہر ایک کے ساتھ الگ الگ بات کی۔ پہلے شاید کسی کہانی میں آپ کو بتایا تھا کہ معززین کی یہ خاص قسم ہوتی ہے۔ یہ لوگ تھانے داروں کے خوش آمدی ہوتے ہیں، ہر گھر کی خبر رکھتے ہیں اور درپردہ مخبری کرتے ہیں۔ یہ ایک دوسرے کے خلاف بھی مخبری کرتے ہیں۔ ان لوگوں سے مجھے پتہ چلا کہ شمیم شوخ اور شرارتی تھی۔ اس قسم کی عورتیں بدنام ہو جاتی ہیں، لیکن شمیم کے متعلق یہ کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ فلاں کے ساتھ اس کے درپردہ مراسم ہیں۔ البتہ شمیم کی ماں کے متعلق سب نے کہا کہ شادی سے پہلے بھی چال چلن کی اچھی نہیں تھی اور شادی کر کے بھی کچھ عرصہ ایسی ہی رہی۔ میں سمجھ گیا کہ شمیم کا باپ شمیم کو روک ٹوک اور ڈانٹ ڈپٹ جو کرتا تھا اس کی وجہ یہی تھی کہ اس کی اپنی بیوی اخلاق کی اچھی نہیں تھی۔ ابتدا میں وہ اپنی بیوی کی پٹائی بھی کر دیا کرتا تھا۔ اس قسم کے کیسوں میں کئی طرح کی کارروائیاں کرنی ہوتی ہیں۔ تھانے میں اور بھی کیس تھے جن میں 3-4 زیادہ ضروری تھے۔ شمیم کی گمشدگی کی ضروری کاغذی کارروائیاں کی، مخبروں سے رپورٹیں لیتا رہا۔ تیسرے چوتھے روز میں نے ادھر توجہ دی تو خیال آیا کہ شمیم کی سہیلیاں بھی ہوں گی۔ ہر جوان لڑکی کی ایک ہمراز سہیلی ضرور ہوتی ہے۔ میں شمیم کے ماں باپ کے گھر چلا گیا اور اس کی ماں سے شمیم کی سہیلیوں کے نام پتے معلوم کیے۔ وہ اسی محلے میں رہتی تھی۔ پہلے ان تینوں کے باپوں کو بلایا اور انہیں لیکچر دیا کہ وہ بھی بیٹیوں والے۔ اگر بیٹیوں کے لاپتہ ہونے کی یہی رسم چل نکلی تو کسی کی بھی عزت محفوظ نہیں رہے گی۔ اس سے پہلے بھی میں انہیں بہت کچھ کہہ چکا تھا۔ اب کہا کہ ان کی بیٹیاں شمیم کی سہیلیاں تھیں۔ انہیں یہ سمجھا بجھا کر اور تسلی دے کر میرے پاس لے آئے کہ شمیم کی درپردہ زندگی کے متعلق جو کچھ بھی جانتی ہیں مجھے بتا دیں اور مجھ سے ڈریں جھجکیں نہیں۔ زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ تینوں لڑکیاں اپنے باپوں کے ساتھ آ گئیں۔ میں نے اکیلی کو اندر اپنے پاس بٹھایا اور ہر ایک سے ایک جیسے سوال پوچھے۔ تینوں نے کہا کہ شمیم اپنے دکھ سکھ انہیں سنایا کرتی تھی اور وہ زندگی سے بیزار ہو گئی تھی۔ ان لڑکیوں نے وہی باتیں بتائیں جو میں آپ کو دوسروں کی زبانی سنا چکا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ وہ کہتی تھی کہ خدا کا شکر ہے کہ میرا بچہ نہیں ہے، ورنہ میں اپنی جان نہ لے سکتی۔ ان لڑکیوں کے خیال کے مطابق اس نے خودکشی کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اپنے خاوند کے متعلق اس نے بتایا تھا کہ وہ کبھی باپ نہیں بن سکتا، ماں خواہ اس کی 10 شادیاں کرائے۔ شمیم کو زندگی سے بیزار کرنے میں اس محرومی کا ہاتھ بھی تھا کہ وہ ماں نہیں بن سکتی تھی۔ ان 3 لڑکیوں میں ایک ایسی تھی جس کے ساتھ شمیم ہر ایک بات کرتی تھی۔ اس سے میں نے پوچھا کہ شمیم نے اپنے دل بہلاوے کا خفیہ انتظام کر رکھا ہوگا۔ اس لڑکی نے قسمیں کھا کر بتایا کہ وہ ایسی نہیں تھی۔ چونکہ وہ ایسی نہیں تھی اس لیے ایسا کوئی الزام برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے ان لڑکیوں کے ساتھ بہت وقت لگایا مگر اس کے سوا کچھ بھی حاصل نہ ہوا کہ شمیم اتنی تنگ آ چکی تھی کہ اس نے خودکشی کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس نے انہیں یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ خودکشی کس طرح کرے گی۔ خودکشی کا خیال تو میرے ذہن میں بھی آیا تھا لیکن ثبوت نہیں ملتا تھا۔ اب ان لڑکیوں نے خودکشی کی بات کی تو میرا شک پختہ ہو گیا کہ شمیم نے خودکشی کی ہے۔ قریب سے ایک ندی گزرتی تھی۔ قصبے کے قریب آ کر یہ تنگ ہو گئی تھی اس لیے وہاں پانی گہرا تھا اور تیز بھی۔ اگر شمیم اس میں کود گئی تھی تو لاش بہت دور نکل گئی ہوگی۔ میں تھانے گیا اور ان تھانوں کو جن کے علاقوں سے ندی گزرتی تھی اطلاع بھجوائی کہ کسی جوان لڑکی کی لاش ملی ہو تو مجھے اطلاع دی جائے۔ تھانے میں اور بھی کام تھے، میں ان میں مصروف ہو گیا۔ ایک دن اور ایک رات گزر گئی۔ صبح ہوئی تو رزاق گھبرایا ہوا تھانے میں آیا۔ اس نے بتایا کہ گزشتہ رات وہ گہری نیند سویا ہوا تھا۔ اس کے دروازے پر کسی نے دستک دی۔ دروازہ کھولنے کے لیے اس کا بھائی اٹھا۔ اس نے دروازہ کھولا اور اندر آ کر رزاق سے کہا کہ باہر ایک آدمی کھڑا ہے اور اسے بلا رہا ہے، کہتا ہے کہ بہت ضروری بات ہے۔ رزاق باہر آیا۔ جو آدمی آیا تھا اس کے سر اور منہ پر صافہ لپٹا ہوا تھا۔ اس نے کہا رزاق بھائی، بیوی تمہاری لاپتہ ہوئی تھی۔ رزاق نے کہا کہ اسی کی بیوی لاپتہ ہے۔ اس آدمی نے آہستہ سے کہا تھوڑی دور تک آؤ یار، تمہاری قسمت اچھی ہے۔ وہ آدمی آگے آگے چل پڑا۔ رزاق نے اس سے پوچھا کہ اس کی بیوی مل گئی ہے یا یہ بتانے آئے ہو کہ وہ کہاں ہے؟
اس آدمی نے کہا، یہ بیوی تم جیسے عزت دار آدمی کے قابل نہیں، تم خاندانی آدمی ہو۔ گلی کا اگلا موڑ دور نہیں تھا۔ یہ موڑ مڑتے ہی کسی نے رزاق کے سر پر کمبل ڈال دیا۔ بڑی تیزی سے اس کے گرد رسی بندھ گئی۔ اس کے بازو کمبل کے اندر جکڑے گئے۔ ایک رسی اس کے منہ پر اس طرح باندھ دی گئی کہ رسی اس کے منہ میں چلی گئی اور گانٹھ پیچھے دے دی گئی۔ اب اس کی آواز نہیں نکل سکتی تھی۔ اسے 2 یا 3 آدمیوں نے اٹھا لیا اور وہ گلیوں کے موڑ مڑنے لگے۔ رزاق نے مجھے بتایا کہ گلیوں سے نکل کر اسے کھڑا کر دیا گیا اور کہا گیا کہ آرام سے ساتھ چل پڑے ورنہ اسے وہیں ختم کر دیا جائے گا۔ 2 آدمیوں نے اس کے بازو پکڑ لیے اور اسے پیدل چلائے لے گئے۔ رزاق دیکھ تو سکتا نہیں تھا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ کھیتوں میں سے گزر رہا تھا۔ اسے ساتھ لے جانے والے خاموش تھے، ایک جگہ رک گئے اور اسے پھر چلایا گیا۔ اس نے سنا جیسے دروازہ کھلا ہو، پھر دروازہ بند ہو گیا۔ کچھ اور آگے لے جا کر اسے بٹھا دیا گیا اور رسیاں کھول کر اس کے اوپر سے کمبل اتار دیا گیا۔ اس نے دیکھا کہ یہ ایک کمرہ تھا۔ ایک معمولی سی میز پڑی تھی، اس پر لالٹین رکھی تھی۔ 3 بالکل معمولی اور پرانی کرسیاں تھیں، 2 چارپائیاں تھیں، ایک پر اسے بٹھایا گیا تھا۔ اس کے دائیں اور بائیں 2 آدمی کھڑے تھے، دونوں کے سر اور چہرے صافوں میں لپٹے ہوئے تھے۔ تیسرا آدمی رزاق کے سامنے ایک کاغذ رکھ رہا تھا، اس نے بھی چہرہ اور سر صافے میں چھپا رکھا تھا۔ تینوں نے شلواریں اور کرتے پہن رکھے تھے۔ اس تیسرے آدمی نے پین رزاق کے آگے کر کے کہا، خاموشی سے اپنی بیوی کو طلاق لکھ دو۔ بیوی کہاں ہے؟ میں نے کہا ہے طلاق لکھ دو۔ نہ لکھوں تو؟ 2 آدمیوں نے خنجر نکال لیے۔ تیسرے نے چارپائی کے نیچے ہاتھ ڈال کے ایک کلہاڑی نکال لی۔ میری بات ذرا غور سے سن لو، اس تیسرے آدمی نے کہا۔ دوستی کی بات یہ ہے کہ یہ بیوی اب تمہارے قابل نہیں رہی۔ وہ کسی آدمی کے ساتھ گھر سے بھاگی تھی۔ اگر پولیس اسے برآمد کر کے تمہارے حوالے کر بھی دے گی تو وہ تم پر لعنت بھیجے گی، وہ پھر بھاگ جائے گی۔ کیا تم ایسی بیوی کو گھر میں رکھو گے جو 5-6 دنوں سے ایک آدمی کے پاس ہے اور اس آدمی کو وہ اپنا خاوند بنا چکی ہے؟ میں اس کا قیمہ کر دوں گا۔ رزاق نے غصے سے کہا، اگر تم طلاق نہیں لکھو گے تو تمہارے جسم کا قیمہ ہو جائے گا۔ بے وفا بیوی کی خاطر اپنی جان ضائع نہ کرو۔ رزاق 8 جماعتیں پاس تھا۔ اس نے پین ہاتھ میں لے لیا اور بولا، مجھے معلوم نہیں کہ طلاق نامے میں کیا لکھا جاتا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ میں طلاق لکھ دوں گا تو میرے ساتھ کیا سلوک کرو گے؟ تمہاری آنکھیں بند کر کے ایک گلی میں چھوڑ آئیں گے۔ تم آنکھوں سے کپڑا خود کھول لینا اور گھر چلے جانا۔ تھانے جاؤ گے تو سوائے مصیبت کے تمہیں کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ لکھو، میں لکھواتا ہوں۔ یہ آدمی طلاق نامے کے الفاظ بولتا گیا اور رزاق لکھتا گیا۔ اس سے لکھوایا گیا کہ میں اپنی بیوی شمیم دختر فلاں ذات فلاں موضع فلاں کو اس وجہ سے 3 طلاق دیتا ہوں کہ بدچلن ہے اور اس کی اولاد بھی نہیں ہوتی۔ میں حق مہر مطالبے پر ادا کرنے کا پابند ہوں۔ نیچے اپنا نام، ولدیت اور ساتھ لکھو۔ رزاق نے اپنا نام وغیرہ لکھ دیا۔ تاریخ؟ ایک اور آدمی بولا۔ رزاق نے اس روز کی تاریخ لکھ دی۔ انہوں نے اس کی آنکھوں پر کپڑا باندھا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر باہر لے گئے۔ رزاق کو پتہ نہ چل سکا کہ یہ مکان کہاں ہے۔ اسے کھیتوں میں سے گزارا گیا اور کچھ دور جا کر اسے کہا گیا کہ ہم جا رہے ہیں، کپڑا کھول کر ہمیں دیکھنے کی ہمت نہ کرنا۔ یہ کہہ کر وہ آدمی دوڑ پڑے۔ رات چاندنی تھی۔ رزاق نے اپنی آنکھوں سے کپڑا اتارا۔ تھوڑی دیر تک تو اسے کچھ نظر ہی نہ آیا۔ جب آنکھیں دیکھنے کے قابل ہوئیں تو وہ آدمی غائب ہو چکے تھے۔ اب کچھ شکوک ختم ہو گئے اور نئے شبے پیدا ہو گئے۔ یہ بات صاف ہو گئی کہ شمیم نے خودکشی نہیں کی۔ 2 شکوک تھے، ایک یہ کہ اسے زبردستی اغوا کیا گیا ہے اور زبردستی طلاق نامہ لکھوا کر اس کے ساتھ شادی کی جا رہی ہے۔ مجھے پورا یقین نہیں تھا کہ اسے زبردستی اغوا کیا گیا ہے۔ یہ کام آسان نہیں ہوتا۔ مجھے تو یہ نظر آ رہا تھا کہ وہ اپنی مرضی سے گئی ہے اور اپنے خاوند سے زبردستی طلاق لینے کی اسکیم میں وہ برابر کی شریک ہے۔ اسے جتنا تنگ رکھا گیا اور اسے جو مسلسل ذہنی اذیت ملتی رہی، اس کا رد عمل ایسا ہی سنگین ہونا چاہیے تھا۔
میں نے رزاق سے کہا کہ وہ یاد کرنے کی کوشش کرے، ذہن پر زور دے، اسے کچھ نہ کچھ یاد آ جائے گا۔ ان تینوں میں سے کسی ایک کی کوئی نشانی، چال یا کوئی اور چیز یاد آ جائے گی۔ اس کی ذہنی حالت صحیح نہیں تھی، پریشانی اور غصہ اسے کچھ سوچنے نہیں دے رہے تھے۔ میں نے اس کی مدد کی، سوال پوچھتا رہا، وہ سوچ سوچ کر جواب دیتا رہا۔ وہ کسی کا چہرہ تو پہچان نہیں سکتا تھا کیونکہ سب نے چہرے صافوں میں چھپا رکھے تھے، ان کی صرف آنکھیں نظر آتی تھیں۔ میری مدد اور رہنمائی سے اسے 2 نشانیاں یاد آ گئیں۔ جس نے اسے پین دیا تھا، اس کی دائیں ہاتھ کی الٹی طرف ایک لکیر کی طرح لمبے زخم کا پرانا نشان تھا۔ ایک آدمی کی ایک آنکھ میں چھوٹا سا سفید پھولا تھا۔ اس آنکھ کا رنگ دوسری آنکھ کی نسبت کم سیاہ تھا۔ تینوں کے رنگ گہرے سانولے تھے۔ ذرا غور کرو رزاق، تم نے ان کے ہاتھ دیکھے تھے۔ ایک ہاتھ مزدور اور کسان کے ہوتے ہیں جو صاف پتہ چل جاتا ہے کہ محنت مزدوری کرنے والا آدمی ہے۔ ایک ہاتھ امیر لوگوں کے، بابو قسم کے اور اچھی قسم کے دکانداروں کے ہوتے ہیں، یہ صاف ستھرے ہوتے ہیں۔ ان تینوں کے ہاتھ کیسے تھے؟ محنت مزدوری کرنے والے ہاتھ تھے، اس نے بغیر سوچے کہا۔ 2 کے ہاتھ میرے سامنے آئے تھے، ان کا رنگ گہرا سانولا تھا اور رگیں ابھری ہوئی تھیں۔ میں نے اسے کہا کہ اگر میں اسے اس کے گھر سے چلاؤں تو کیا اسے یاد آ جائے گا کہ وہ کدھر کدھر مڑا اور اس مکان تک پہنچا تھا؟ اس نے یاد کرنے کی کوشش کی اور کہنے لگا کہ اسے یاد نہیں۔ معلوم ہوتا تھا کہ یہ کوئی عقل والے آدمی تھے جو اسے ویسے ہی گھماتے موڑتے رہے تاکہ اسے راستہ یاد نہ رہے۔ ایسی احتیاط آدھی مجرم ہی کر سکتے ہیں، لیکن استاد ایسی بے احتیاطی نہیں کیا کرتے کہ ہاتھ اور آنکھ کی اتنی نمایاں نشانیاں کسی کو دکھائیں۔ لیکن جرم ایسی حرکت ہے کہ بڑے نامی گرامی استادوں سے بھی کوئی بھول چوک ہو جاتی ہے اور وہ پکڑے جاتے ہیں۔ جرم ہضم نہیں ہوتا۔ آپ کتاب میں کسی جرم کا طریقہ پڑھ کر وہ جرم کریں یا کسی استاد کی شاگردی کر کے جرم کریں، آپ 2 یا 3 بار کامیاب ہوں گے، اس کے بعد آپ کا پکڑا جانا لازمی ہے، بشرط یہ کہ آپ کو پولیس کی مدد حاصل نہ ہو۔ مجھے اچانک خیال آ گیا اور اس سے پوچھا کہ اس نے طلاق نامے پر تاریخ کیا لکھی تھی؟ کل کی۔ میں نے اپنے تھانے میں عادی مجرموں اور سزا یافتہ آدمیوں کا ریکارڈ دیکھا، ان لوگوں کے حلیے بھی لکھے ہوئے تھے۔ سارا ریکارڈ دیکھ مارا، کسی ایک کے بھی ہاتھ پر لمبے کٹ کا نشان اور آنکھ میں پھولا نہیں تھا۔ ضروری نہیں تھا کہ حلیے یا شناختی نشانات میں یہ نشان بھی لکھے جاتے، عموماً تل لکھے جاتے ہیں۔ زخم کا نشان چہرے پر ہو تو ضرور لکھا جاتا ہے۔ میں نے اپنے SI اور ہیڈ کانسٹیبلوں سے پوچھا کہ ہاتھ کے زخم والا اور آنکھ کے پھولے والا کوئی آدمی، یعنی 2 مختلف آدمی اپنے ریکارڈ پر ہیں؟ انہیں میں نے واردات سنائی تو ایک ہیڈ کانسٹیبل نے ساتھ والے علاقے کے تھانے کا نام لے کر کہا کہ وہاں ایک آدمی ہے، میرے یہاں آنے سے پہلے اس نے ایک واردات ہمارے علاقے میں بھی کی تھی، لیکن عدم ثبوت کی بنا پر بری ہو گیا تھا۔ اس سے پہلے وہ 2 بار کا سزا یافتہ تھا۔ ہیڈ کانسٹیبل نے اس کے گاؤں کا نام بھی بتایا۔ رزاق ابھی تھانے میں تھا۔ میں نے اسے کہا کہ اس آدمی کا قد بت ہیڈ کانسٹیبل کو بتائے۔ اس نے بتایا تو ہیڈ کانسٹیبل نے کہا کہ ہو سکتا ہے وہی ہو، قد بت تو ہزاروں کے ایک جیسے ہوتے ہیں۔ بہرحال پولیس کی تفتیش شک پر ہی ہوتی ہے، میرے لیے اس آدمی کو دیکھنا ضروری تھا۔ میری چھٹی حس نے میری رہنمائی کی اور میں نے اسے لانے کا فیصلہ کر لیا۔ دوسرا تھانہ کم و بیش 10 میل دور تھا۔ میں نے ٹیلی فون سے بات کرنے کی بجائے ہیڈ کانسٹیبل ہردیال کو اس تھانے میں بھیجا۔ سرکاری طریقہ کار تو کچھ اور ہوتا ہے، لیکن دفتری کارروائیوں میں پڑ جائیں تو ملزم کہیں سے کہیں جا پہنچتے ہیں۔ وقت بچانے کے لیے مختلف علاقوں کے تھانے دار ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کیا کرتے تھے۔ میں نے اپنے قصبے کے 3 ایسے ہسٹری شیٹر بلائے جو مخبری بھی کرتے تھے۔ ان میں سے 2 آ گئے، تیسرا نہ مل سکا۔ ان سے پوچھا کہ ساتھ والے علاقے کا اور فلاں گاؤں کا رہنے والا وہ کون ہے جس کی آنکھ میں پھولا ہے، سزا یافتہ ہے؟ آنکھ کے پھولے کی وجہ سے اس کا نام بھی پھولا شاہ پڑ گیا ہے، پھولا بادشاہ پڑ گیا ہے، ایک جرائم پیشہ مخبر نے کہا، اور دوسرے نے ہنس کر تائید کی۔ اس نے کہا کہیں ہاتھ مار گیا ہے؟ اور ایک اور ہے جس کے دائیں ہاتھ کی الٹی طرف لمبا کٹ ہے، اسے جانتے ہو؟ دونوں نے سوچ کر سر ہلا دیے۔ وہ ایسے کسی آدمی کو نہیں جانتے تھے، البتہ ایک نے یہ خبر سنائی کہ پھولا بادشاہ کو اس نے کل یہاں دیکھا تھا،
وہ اسے بازار میں نظر آیا تھا۔ کہاں تھا؟ کیا کر رہا تھا؟ ایک ہندو آڑتی کا ایک مزدور ہے، اس کے ساتھ باتیں کر رہا تھا۔ اس مزدور کو آپ صرف مزدور ہی نہ سمجھے، کھلاڑی ہے۔ اس کے یارانے بھی استادوں کے ساتھ ہیں۔ میں نے ان دونوں آدمیوں کو ایک طرف کر دیا اور ایک کانسٹیبل سے کہا کہ گلو نام کے مزدور کو لے آؤ۔ اسے ہندو آڑتی کا نام بھی بتایا۔ بازار دور نہیں تھا۔ گلو آ گیا۔ میں نے اسے پوچھا کہ بھولا بادشاہ کہاں ہے؟ بھولا بادشاہ؟ اس نے حیرت کی ایکٹنگ کرتے ہوئے کہا، میں تو اسے نہیں جانتا۔ میں نے بڑی زور سے اس کے منہ پر تھپڑ مارا اور کہا، اب یہ بتاؤ کہ تم نے جھوٹ کیوں بولا ہے؟ بھولا بادشاہ کل تمہارے ساتھ کھڑا باتیں کر رہا تھا۔ وہ بھولا، وہ مجھے کہیں سے سامان اٹھوانے کے لیے لے جانا چاہتا تھا۔ میں نے اسے کہا تھا کہ میں دکان چھوڑ کر نہیں جا سکتا، بس اتنی سی بات ہوئی تھی۔ تم اسے اچھی طرح جانتے ہو۔ وہ کیا کام کرتا ہے؟ وارداتیں کرتا ہے، بازی لگاتا ہے۔ تمہاری اس کے ساتھ یہی دوستی ہے؟ میں نے کہا اور ویسے ہی ہاتھ اٹھایا۔ وہ سمجھا کہ میں اسے ایک اور تھپڑ مارنے لگا ہوں۔ اسے دونوں ہاتھ اپنے منہ کی طرف اٹھائے۔ ہاتھوں کی الٹی طرف میری طرف تھی۔ مجھے اس کے دائیں ہاتھ پر لمبے کٹ کا ترچھا نشان نظر آیا۔ میں نے رزاق کو بلایا اور اسے گلو کا ہاتھ دکھایا۔ وہ ہاتھ دیکھنے لگا اور میں گلو کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ اس کے چہرے پر بڑی صاف تبدیلی آئی۔ یہ گھبراہٹ کی تبدیلی تھی۔ یہی تھا، رزاق نے کہا، 16 آنے یہی تھا۔ میں نے رزاق کو باہر نکال دیا اور گلو سے کہا کہ وہ برخورداری سے اقبالی ہو جائے، ورنہ اس کی ہڈیاں اس کے جسم سے نکل کر اس کے سامنے آ جائیں گی، اور بھولا بادشاہ کو میں وعدہ معاف گواہ بنا لوں گا۔ اس نے ایک بار پھر ایکٹنگ کی کوشش کی۔ میں نے اسے کہا کہ اس کا جرم سامنے آ کر ہی رہے گا، پھر میں اسے پوری سزا دلاؤں گا۔ تم نے ایک آدمی کو اغوا کیا، اسے خنجر دکھا کر طلاق لکھوائی۔ اس سے پہلے تم نے اس آدمی کی بیوی کو اغوا کیا اور اس عورت کے ساتھ زیادتی کی۔ میں تمہیں ہر جرم کی الگ الگ سزا دلاؤں گا۔ ٹوٹل 22 سال بنتا ہے۔ نہ حضور، اس نے التجا کے لہجے میں کہا، میں نے کسی کو اغوا نہیں کیا، نہ کوئی زیادتی کی ہے۔ نہ صحیح یار، تمہاری مرضی۔ معلوم ہوتا ہے پہلی بار پکڑے گئے ہو۔ میں نے ہیڈ کانسٹیبل سے کہا، اسے حوالات میں بند کر دو۔ اسے بند کر دیا گیا۔ رزاق کو میں نے گھر بھیج دیا۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ بھولا بادشاہ ملتا ہے یا نہیں۔ میں دوسرے کاموں میں مصروف ہو گیا۔ بھولا بادشاہ کو آدھی رات کے وقت لایا گیا۔ میں سویا ہوا تھا۔ صبح اپنے دفتر میں گیا تو بھولا بادشاہ موجود تھا۔ میں نے رزاق کو بلوایا اور اسے بھولا بادشاہ دکھایا۔ شناخت کا یہ طریقہ غلط تھا، لیکن لکیر کا فقیر ہو جانے سے مسئلے الجھ جاتے ہیں۔ رزاق نے اسے پہچان لیا، یعنی صرف آنکھیں پہچانی۔ میں نے بھولا بادشاہ کو ساتھ لیا اور اسے گلو دکھایا جو حوالات میں بیٹھا تھا۔ بھولا بادشاہ کو میں اپنے دفتر میں لے آیا۔ گلو نے میرے اس وعدے پر اقبال جرم کیا ہے کہ میں اسے وعدہ معاف گواہ بناؤں گا۔ میں نے غلط بیانی سے کام لیتے ہوئے اسے کہا، اگر تم گلو سے کچھ زیادہ بتا دو تو وعدہ معافی تمہیں دلا دوں گا۔ اب ہیرا پھیری نہیں چلے گی، تمہارا تیسرا ساتھی بھی آ رہا ہے۔ وہ خاموشی سے سنتا رہا۔ بھولے، تم ان راستوں سے واقف ہو، اناڑی نہیں ہو، لیکن اناڑی کو ساتھ لے کر پھنس گئے ہو۔ تمہارے اس یار نے تو 1 منٹ نہیں لگایا۔ میں زور نہیں دوں گا، تمہاری مرضی ہے، سوچ لو، اپنا ریکارڈ دیکھ لو، کورٹ میں یہ تمہارے ساتھ جائے گا۔ میں نے اسے الگ بٹھا دیا۔ بہت دیر بعد گلو کو حوالات سے نکلوا کر اپنے دفتر میں بلایا اور اسے کہا کہ اب تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ اگر تم خود ہی بک پڑتے تو فائدے میں رہتے۔ بھولے نے تمہارا راستہ بند کر دیا ہے۔ ابھی تھوڑی سی گنجائش ہے، صرف 2 منٹ، پھر دیکھنا کیا ہوتا ہے۔ میں نے کانسٹیبل سے کہا کہ اسے اس کوٹری میں لے چلو اور اس کے سارے کپڑے اتار دو۔ یہ شخص بدماشی میں منہ تو مارتا تھا، لیکن پولیس کے جال میں پہلی بار آیا تھا۔ اس نے اپنے ساتھی کو دیکھ لیا تھا کہ آ گیا ہے۔ میں نے اسے کہا کہ اس کا تیسرا ساتھی بھی آ رہا ہے تو اس نے ہتھیار ڈال دیے۔ اسے یقین کر لیا کہ بھولے بادشاہ نے اقبال جرم کر لیا ہے۔ اس نے اپنا بیان اس سوال سے شروع کیا کہ آپ نے مجھے وعدہ معاف گواہ بنا لیا ہے نا؟ میں نے کہا، بنا ہی نہیں لیا، لکھ بھی لیا ہے۔ گلو کے بیان کے مطابق ان کا تیسرا ساتھی سیف اللہ عرف سیفی تھا۔ اسے وہ اپنا استاد مانتے تھے۔ گلو نے سیفی کے گاؤں کا نام بتایا۔ یہ دوسرے تھانے کا گاؤں تھا۔ سیفی کے متعلق اس نے بتایا کہ اس کا چوبارہ ہے، زمین بھی بہت ہے، لیکن وہ اس قسم کا ڈاکو بننا چاہتا ہے جو اپنا نام پیدا کر گئے ہیں۔
اس نے 6-7 آدمی اپنے ساتھ ملا لیے تھے۔ گاؤں میں اور ارد گرد اس کا اثر و رسوخ بھی تھا اور رعب بھی۔ نمبردار اور ذیلدار کو اس نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا تھا۔ گلو اسی کے گاؤں کا رہنے والا تھا۔ یہ 4-5 مہینے ہوئے اس کے گروہ میں شامل ہوا تھا۔ گلو نے بتایا کہ وہ کس طرح سیفی کے گروہ میں شامل ہوا اور انہوں نے کیا کچھ کیا ہے۔ اس سے آپ کو دلچسپی نہیں ہوگی، میں آپ کو شمیم کی بات سناتا ہوں۔ گلو نے مجھے بتایا کہ 2-3 روز گزرے، سیفی نے اسے اپنے گاؤں بلایا اور مسلمانوں کے ایک محلے کے ایک گھر کا پتہ بتا کر کہا کہ وہاں سے رات کو رزاق نام کے ایک آدمی کو اغوا کرنا ہے اور اسے ایک مکان میں لے جا کر طلاق نامہ لکھوانا ہے۔ گلو کو یہ تو بتا دیا گیا کہ ایک عورت کی طلاق لکھوانی ہے، لیکن اسے یہ نہ بتایا گیا کہ یہ عورت سیفی کے پاس کس طرح آئی ہے۔ بھولا بادشاہ بھی وہیں تھا، سیفی کو بھی ساتھ جانا تھا۔ اغوا کا طریقہ وہی طے ہوا جس طریقے سے رزاق کو اغوا کیا گیا تھا۔ دن کے وقت بھولا بادشاہ شہر میں آیا، گلو سے ملا، دونوں نے رزاق کا گھر دیکھا۔ سیفی رات کو آیا تھا۔ انہوں نے رزاق کو بالکل اسی طرح اغوا کیا جس طرح رزاق نے مجھے بتایا تھا۔ جس مکان میں رزاق کو لے گئے تھے وہ گلو کے ایک دوست کا مکان تھا۔ وہ آڑت منڈی میں کسی کا منیم تھا۔ اس کے بیوی بچے وہاں نہیں تھے۔ طلاق نامے کے الفاظ سیفی نے بولے تھے، پین گلو نے دیا تھا۔ طلاق نامہ سیفی لے گیا تھا۔ بھولا بادشاہ سیفی کے ساتھ چلا گیا تھا۔ گلو کو سیفی نے 50 روپے دیے تھے۔ اس زمانے کے 50 روپے آج کے 700 روپوں کے برابر ہوا کرتے تھے۔ گلو سے اور جو کچھ پوچھنا تھا وہ میں نے پوچھا۔ سیفی کے گھر کا محل وقوع بھی معلوم کر لیا۔ اس نے شمیم کو نہیں دیکھا تھا۔ اسے سیفی نے اور بھولا بادشاہ نے بتایا ہی نہیں تھا کہ شمیم کو سیفی نے اغوا کیا تھا یا وہ خود سیفی کے ساتھ گئی تھی، یا جس طرح طلاق نامہ زبردستی لکھوایا گیا تھا اسی طرح سیفی شمیم کو زبردستی بیوی بنائے گا۔ گلو کو معلوم نہیں تھا۔ میرے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ میں بھولا بادشاہ پر ضائع کرتا اور اسے اقبال جرم کے لیے تیار کرتا اور پھر اقبالی بیان لکھنے بیٹھ جاتا۔ مجھے فوری طور پر سیفی کے گھر چھاپا مار کر شمیم کو برآمد کرنا تھا۔ بھولے کو میں نے تھانے بلا لیا تھا۔ خطرہ تھا کہ سیفی کو پتہ چل گیا تو وہ شمیم کو کہیں غائب کر دے گا۔ میں نے وقت بچانے کے لیے ASI سے کہا کہ وہ گلو کو یہ جھانسا دیے رکھے کہ وہ وعدہ معاف گواہ ہے اور اسے گرفتار کر کے اس منیم کو گرفتار کرے جس کے گھر میں رزاق کو لے جا کر طلاق لکھوائی گئی تھی۔ پھر 2 گواہ ساتھ لے کر اس مکان کی نشاندہی کرائے اور مکان کو سربمہر کر دے۔ میں نے ایک ہیڈ کانسٹیبل اور 6 کانسٹیبلوں کو چھاپے کے لیے تیار کیا۔ چھاپا رات کو مارنا تھا۔ 10 میل کا فاصلہ تھا۔ میں نے اسی وقت گھوڑا تیار کرایا، ہیڈ کانسٹیبل اور کانسٹیبلوں کو ایک ہی یکے پر بٹھایا اور ہم روانہ ہو گئے۔ پہلے اس علاقے کے تھانے میں گئے۔ ایک ہندو راجپوت راجیش سنگھ SHO تھا۔ اس کے ساتھ سیفی کا ذکر ہوا تو اس نے بتایا کہ نمبردار اور ذیلدار سیفی کو معزز آدمی ظاہر کرتے رہتے ہیں، لیکن راجیش سنگھ کو معلوم تھا کہ سیفی کس لائن پر جا رہا ہے، لیکن ابھی تک اس کی کوئی واردات پکڑی نہیں گئی تھی۔ سیفی راجیش سنگھ کو شراب اور روپے پیسے سے اپنے ہاتھ میں لینے کے جتن کر رہا تھا۔ عیش کر پٹھے، میں نے اسے کہا۔ کر رہا ہوں، اس کا ہر تحفہ قبول کر رہا ہوں، لیکن پکڑا گیا تو تمام تحفوں پر لکیر پھیر دوں گا، چھوڑوں گا نہیں۔ ایک خیال رکھنا ملک، سیفی کے گاؤں میں جا کر نمبردار سے پہلے نہ ملنا، ورنہ وہ سیفی کو خبردار کر کے بھگا دے گا۔ تمہیں سیفی کا گھر معلوم نہیں ہوگا، تم نے اسے دیکھا بھی نہیں۔ میں تمہیں اپنا آدمی دوں گا، وہ تمہیں سیدھا اس کے گھر تک لے جائے گا اور سیفی کی شناخت بھی کرے گا۔ تھانے سے سیفی کا گاؤں کوئی 2 میل دور تھا۔ میں سورج غروب ہونے سے 1.5-2 گھنٹے بعد تھانے سے چلا۔ راجیش سنگھ نے جو کانسٹیبل گائیڈ کے طور پر دیا تھا وہ مجھے سیفی کے دروازے تک لے گیا۔ پکا 2 منزلہ مکان تھا جسے چوبارہ کہا کرتے تھے۔ میں نے اس کے پچھواڑے 2 کانسٹیبل بھیج دیے۔ ایک اور طرف سے یہ مکان کسی اور مکان سے ملا ہوا نہیں تھا۔ 2 کانسٹیبل اس طرف کھڑے کر دیے۔ میں نے دروازے پر دستک دی۔ میں نے دیکھ لیا تھا کہ دروازہ بند ہے۔ دروازہ کھلا، میں نے ٹارچ کی روشنی اس کے منہ پر ماری۔ میرے کانوں میں گائیڈ کانسٹیبل کی آواز پڑی، یہی ہے۔ میں سیفی کو دھکیلتا ہوا اندر داخل ہوا۔ میرے پیچھے ہیڈ کانسٹیبل اور 2 کانسٹیبل آئے۔ سیفی کہہ رہا تھا، کون ہو، کون ہو، ٹھہرو ٹھہرو۔ سیفی، میں نے اسے اپنا نام بتا کر کہا، شمیم کہاں ہے؟ یہاں کوئی شمیم نہیں ہے ملک صاحب، آپ آرام سے بیٹھیں، میرے گھر آپ پہلی بار آئے ہیں، کچھ خدمت کا موقع دیں۔ سیفی، میں نے تحمل سے کہا،
پہلے اسے میرے سامنے لاؤ جس کے لیے میں یہاں آیا ہوں۔ تم جانتے ہو کہ میں ویسے ہی تو نہیں آ گیا، کسی کی نشاندہی پر آیا ہوں۔ تمہارے دونوں ساتھی پکڑے گئے ہیں۔ کون سے ساتھی ملک صاحب؟ میں نے دیکھا کہ وہ چالاک اور ہوشیار بننے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے جب اپنا انداز اختیار کیا جو محض زبانی تھا تو اس کی زبان بند ہو گئی۔ برآمدگی کے لیے 2 گواہوں کی ضرورت تھی۔ میں نے نمبردار کو بلایا، وہ آیا تو اسے کہا کہ 2 معزز آدمی ساتھ لے آئے۔ ان کے آنے تک میں نے سیفی کو گھٹنوں کے بل بٹھا دیا۔ وہ مجھے بازو سے پکڑ کر ڈیوڑی سے اندر صحن میں لے گیا۔ ملک صاحب، اس لڑکی کو میں نے اغوا نہیں کیا، خاوند نے اسے طلاق دے کر گھر سے نکال دیا تھا۔ میں رات کے وقت ندی کے پل سے گزر رہا تھا، میں نے اس لڑکی کو پل پر کھڑے دیکھا۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے اس نے ندی میں چھلانگ لگا دی۔ میں گھوڑے پر سوار تھا، میں گھوڑے سے اترا اور ندی میں کود گیا اور اسے نکال لایا۔ اسے پیٹ کے بل لٹا کر اوپر سے دبایا تو اس کے پیٹ سے بہت پانی نکلا۔ بڑی مشکل سے میں اسے ہوش میں لایا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ وہ کون ہے اور اس نے مرنے کی کوشش کیوں کی ہے۔ اس نے بتایا کہ خاوند نے طلاق نامہ لکھ کر میرے ہاتھ میں دیا اور گھر سے نکال دیا۔ اس لڑکی نے اپنا نام شمیم بتایا، اپنے باپ کا اور اپنے بھائیوں کے بھی نام بتائے۔ میں نے اسے کہا کہ چلو تمہیں تمہارے گھر چھوڑ آؤں، مگر اس نے انکار کر دیا۔ کہنے لگی کہ میرے گھر میں بھی اب میرے لیے جگہ نہیں رہی، میں مرنا چاہتی ہوں۔ میں نے اسے کہا کہ طلاق نامہ کہاں ہے؟ اس نے اپنی شلوار کے نیفے سے طلاق نامہ نکال کر مجھے دکھایا۔ میں اسے زبردستی اپنے ساتھ لے آیا کہ اسے اکیلا چھوڑا تو پھر ندی میں کود جائے گی۔ میں نے اسے ٹوکتے ہوئے کہا، اور جب یہ تمہارے گھر آئی تو تم اسے اتنا زیادہ پسند آ گئے کہ اس نے کہا میں تمہارے ساتھ شادی کروں گی۔ بہت اچھا سوچا ہے بیچاری نے، کہاں جاتی؟ تم نے بہت بڑی نیکی کی ہے کہ اسے پناہ میں لے لیا۔ اب یوں کرو سیفی، مجھے قانون کا منہ بند کرنا ہے۔ لڑکی جس کمرے میں ہے مجھے وہاں لے چلو اور طلاق نامہ مجھے دکھا دو، پھر موج کرو۔ نمبردار 2 معززین کے ساتھ آ گیا۔ میں نے سیفی سے کہا کہ چلو بھائی وہ لڑکی مجھے دکھا دو۔ میں نے کچھ اور میٹھی میٹھی پیاری پیاری باتیں کی تو وہ الو کا پٹھا بن کر ہمیں ایک کمرے میں لے گیا۔ شمیم بڑی خوبصورت پلنگ پر بیٹھی تھی۔ تھانے دار کو دیکھ کر گھبرائی ہوئی اٹھی۔ سیفی نے کہا یہ ہے شمیم۔ میں نے نمبردار اور 2 معززین سے کہا کہ تم نے دیکھا کہ اس کی نشاندہی پر یہ لڑکی ہمارے سامنے آئی ہے، اس کا طلاق نامہ بھی دکھا دو۔ میں نے سیفی سے کہا۔ وہ دوسرے کمرے میں گیا اور طے کیا ہوا ایک کاغذ میرے ہاتھ میں دے دیا۔ میں نے کھول کر پڑھا، وہی تحریر تھی جو رزاق نے مجھے بتائی تھی۔ میں نے یہ کاغذ نمبردار اور دوسرے 2 گواہوں کو دکھا کر اپنے پاس رکھ لیا۔ اس طرح جو اشیاء برآمد ہوئی ان کی کاغذی کارروائی کرنی ہوتی ہے، گواہوں کے انگوٹھے لگوائے جاتے ہیں، اس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے۔ میں نے سیفی کے سارے گھر کی تلاشی لی۔ ایک تونالی بندوق لائسنس والی، ایک ریوالور بغیر لائسنس اور 6 خنجر جن کی لمبائی غیر قانونی تھی برآمد ہوئے۔ ان کے بھی کاغذات تیار کیے اور جب میں سیفی کو ہتھکڑی لگانے لگا تو اس نے ناچنا اور بدکنا شروع کر دیا۔ نمبردار اور ذیلدار نے اس کی سفارش کی اور کہا کہ سیفی عزت دار آدمی ہے، اسے ہتھکڑی نہ لگائے۔ میں نے آنکھیں دکھائیں تو وہ دبک گئے۔ سیفی نے رشوت پیش کی جو میں نے ہنس کر ٹھکرا دی۔ اس نے آخر شمیم سے کہا کہ وہ مجھے بتائے کہ وہ سیفی کے پاس کس طرح پہنچی ہے۔ شمیم نے وہی بیان دیا جو سیفی نے دیا تھا۔ اس نے بھی کہا کہ اس نے طلاق نامہ سیفی کو دے دیا تھا۔ اس نے میرے ساتھ زبردستی نہیں کی، میں اپنی مرضی سے اس کے ساتھ شادی کر رہی ہوں۔ خاوند نے مجھے طلاق دے دی ہے۔ میں اسے سزا دلانے تو نہیں لے جا رہا، نہ تمہیں سزا ملے گی۔ مجھے اپنی کارروائی مکمل کرنی ہے، تمہیں بھی تھانے چلنا پڑے گا۔ مختصر یہ کہ انہیں تھانے لانا تھا، میں لے آیا۔ رزاق کو بلایا۔ اس نے شمیم کو دیکھ کر تصدیق کی کہ یہی اس کی بیوی ہے۔ میں نے سب سے پہلے شمیم کو اپنے سامنے بٹھایا۔ بہت خوبصورت لڑکی تھی۔ میری بات غور سے سننا شمیم، تم نے جرم کیا ہے، اپنے خاوند کو چھوڑ کر بھاگی ہو۔ اس نے تمہیں طلاق نہیں دی تھی۔ تم اچھی طرح جانتی ہو کہ رزاق سے طلاق کس طرح لکھوائی گئی ہے۔ تم بھی اس جرم میں شریک ہو۔ تمہارا یہ بیان بالکل جھوٹ ہے کہ تم خودکشی کے لیے ندی میں کود گئی تھی۔ میرے ہاتھ میں قرآن دے دو، اس نے تڑپ کر کہا۔ سیفی نے مجھے ندی میں سے نکالا تھا، میں مان لیتا ہوں، لیکن طلاق نامہ ندی میں سے نہیں نکلا۔ یہ طلاق نامہ تمہارے پاس تھا؟ ہاں۔ اسے تم نے کہاں رکھا ہوا تھا؟ شلوار کے نیفے میں نے طلاق نامہ اس کے آگے رکھ دیا اور کہا یہ ذرا سا بھی نہیں بھیگا۔
کیا اسے تعویذ کی طرح چاندی یا سونے کے خول میں تم نے رکھا ہوا تھا؟ وہ کچھ نہ بولی۔ اس طلاق نامے پر جو تاریخ ہے، تم اس سے 5-6 روز پہلے گھر سے بھاگی تھی۔ تم نے اور سیفی نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ خاوند نے طلاق نامہ تمہارے ہاتھ دیا اور گھر سے نکال دیا۔ پھر اس نے طلاق نامے پر 6 روز آگے کی تاریخ کیوں لکھی؟ ہو سکتا ہے اس نے غلطی سے تاریخ آگے کی لکھ دی ہے۔ تو مجھے یہ بتاؤ کہ یہ کاغذ ندی میں بھیگا کیوں نہیں؟ اب وہ صرف سر ہلاتی اور دانتوں سے اپنے ہونٹ کاٹتی تھی۔ سیفی کچا چور ہے شمیم، مجھے صحیح بات بتا دو، پھر میں دیکھوں گا کہ تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ تم مظلوم لڑکی ہو، مجھے تمہارے تمام حالات معلوم ہیں۔ میں نے اس کے ساتھ مشفقانہ اور جذباتی باتیں شروع کر دیں۔ وہ کم عمر لڑکی تھی، ستائی ہوئی بھی تھی۔ اس کے آنسو نکل آئے۔ کچھ دیر بعد اس نے صحیح بیان دے دیا۔ اس کا بیان بہت ہی لمبا تھا۔ میں اس کی حوصلہ افزائی کے لیے کچھ نہ کچھ کہتا رہا، اس کی ہر اقدام اور ہر بات کی تعریف کرتا رہا، پوچھتا بھی رہا۔ اس طرح اس کا بیان صبح طلوع ہو گئی تو ختم ہوا۔ اس کے باپ نے اس کے ساتھ جو سلوک روا رکھا تھا وہ اس نے تفصیل سے سنایا۔ یہ میں آپ کو پہلے سنا چکا ہوں۔ اس کی شادی ہوئی تو ایسا ہی سلوک خاوند نے بھی شروع کر دیا۔ ساس کی زمین دوست کاروائیاں الگ تھیں۔ باپ جب میرے چال چلن پر شک کرتا تھا تو دل میں آتی تھی کہ اس کی شک کو صحیح کر دکھاؤں۔ باپ کو مجھ پر اعتبار نہیں تھا، لیکن اپنی عزت مجھے جان سے زیادہ پیاری تھی۔ ان لوگوں نے میرا صبر آزمایا، میں نے اپنی خوشیاں اور ہنسی مذاق قربان کر دیا۔ آخر وہ رات آئی جب وہ گھر سے نکلی۔ ساس کا رویہ ناقابل برداشت ہو چکا تھا۔ خاوند تو جیسے اس کا خاوند رہا ہی نہیں تھا، اس نے اسے کئی بار مارا پیٹا بھی تھا۔ اس روز خاوند نے اسے کچھ ایسی سخت باتیں کہہ دیں جو وہ برداشت نہ کر سکی۔ اس نے ساس کو بہت بری سنائی۔ اسے معلوم تھا کہ خاوند کو اسی نے بھڑکایا ہے۔ اس نے ساس کو گالی گلوچ کی تو خاوند نے اسے 2-4 تھپڑ جڑ دیے۔ وہ اپنے گھر گئی اور شکایت کی۔ باپ نے کہا کہ تیرے جو کرتوت یہاں تھے وہی وہاں ہیں۔ شمیم جلی بھنی واپس آ گئی۔ رات اسے نیند نہ آئی۔ آدھی رات سے پہلے اس نے دیکھا کہ اس کی ساس، اس کا خاوند اور خاوند کے بھائی گہری نیند سوئے ہوئے ہیں اور خراٹے لے رہے ہیں، تو اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ وہ اٹھی اور دبے پاؤں باہر والے دروازے تک گئی، زنجیر کھولی اور باہر نکل گئی۔ اس کے بیان کے مطابق اس کا دماغ اس کے اختیار میں نہیں تھا، کوئی اور ہی طاقت تھی جو اسے ندی کی طرف لے جا رہی تھی۔ وہ ندی دراصل چھوٹا دریا تھا۔ ان دنوں پانی زیادہ تھا۔ قصبے کے قریب ندی 2 بلند اور چٹانی کناروں میں سے گزرتی اور مڑتی تھی۔ وہاں پاڑ تنگ تھا، اس لیے پانی گہرا تھا۔ اسی موڑ پر لکڑی کا پل تھا۔ شمیم پل پر جا پہنچی۔ چاندنی صاف تھی۔ اس نے نیچے دیکھا۔ ندی کے شور نے اور موت نے اسے ڈرا دیا۔ وہ سوچ میں پڑ گئی کہ کودے یا نہ کودے۔ پل پر ایک گھوڑا آیا جس پر ایک سوار تھا۔ شمیم کو یہ خطرہ محسوس ہوا کہ یہ سوار اسے پکڑ لے گا اور گھوڑے پر ڈال کر جانے کہاں لے جائے۔ اس کی نجات کا ایک ہی راستہ تھا۔ وہ پل کے جنگلے پر چڑھی۔ سوار بالکل قریب آ گیا۔ شمیم ندی میں کود گئی۔ اس کا منہ کھلا ہوا تھا، پانی اس کے منہ میں چلا گیا۔ فوراً ہی وہ بے ہوش ہو گئی۔ ہوش میں آئی تو وہ پیٹ کے بل زمین پر پڑی تھی اور ایک آدمی اس کے پہلوؤں اور پیٹھ کو دبا رہا تھا۔ وہ سمجھی کہ اس نے ڈراؤنا خواب دیکھا ہے۔ اسے کہہ آئی اور پیٹ سے پانی نکلا۔ پھر وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس نے چاندنی میں اپنے قریب گھوڑا کھڑا دیکھا۔ پھر اس نے اس آدمی کو دیکھا، یہ سیفی تھا۔ شمیم نے روتے ہوئے کہا، تم نے مجھے پانی سے نکالا ہے؟ دل مضبوط کرو، ڈرو نہیں، جہاں کہوگی وہاں پہنچا دوں گا، اچھی طرح ہوش میں آ جاؤ۔ سیفی نے اسے بہت سی تسلیاں دیں، ہمدردی کی۔ شمیم پوری طرح اپنے آپ میں آ گئی تو سیفی کے پوچھنے پر اس نے اپنے باپ اور اپنے خاوند کا نام بتایا۔ سیفی نے اسے کہا کہ وہ اسے اس کے گھر چھوڑ آتا ہے۔ شمیم نے اسے کہا، مجھے ندی میں پھینک دو، مجھے کوئی بھی قبول نہیں کرے گا۔ سیفی کو اس نے اپنے دکھ کی داستان سنا ڈالی۔ سیفی نے اسے کہا کہ وہ مرد ہے اور ایک جوان لڑکی کو اس حال میں اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ تم مجھ پر اعتبار کرو نہ کرو، میں اپنا فرض پورا کروں گا۔ اپنے گھر نہیں جاتی تو میں تمہیں زبردستی اپنے گھر لے جاؤں گا۔ شمیم بہت تڑپی۔ اس نے کہا کہ گھر چلی گئی تو خاوند اسے اسی وقت طلاق دے دے گا۔
اور باپ الگ جوتے مارے گا۔ سیفی نے اسے کہا کہ وہ اس کے ساتھ چلے، طبیعت سنبھل جائے تو جیسا وہ کہے گی ویسا ہی ہوگا، اس کی عزت محفوظ رہے گی۔ بڑی مشکل سے سیفی نے اسے اپنے ساتھ چلنے پر راضی کیا، اسے گھوڑے پر بٹھا کر خود پیدل چلا۔ سیفی کا گاؤں 11-12 میل دور تھا۔ راستے میں وہ باتیں کرتے رہے۔ شمیم نے محسوس کیا کہ یہ آدمی تو فرشتہ ہے۔ یہ فرشتہ اسے اپنے گاؤں میں اپنے گھر لے گیا۔ وہاں شمیم نے لالٹین کی روشنی میں دیکھا کہ یہ تو کوئی خوبرو جوان ہے۔ گھر میں ایک بوڑھی عورت تھی اور ایک آدمی۔ بڑھیا نوکرانی تھی اور آدمی نوکر تھا۔ شمیم کو سیفی نے اپنے کپڑے دیے، بڑھیا اس کے لیے دودھ گرم کر لائی۔ کھا پی کر شمیم بے ہوشی کی نیند سو گئی۔ اس کی آنکھ کھلی تو سورج نکل آیا تھا۔ اس کے ساتھ کسی نے چھیڑ چھاڑ نہیں کی تھی۔ وہ باہر نکلی تو سیفی صحن میں بیٹھا تھا۔ اسے نوکرانی کو آواز دی اور اسے کہا کہ کھانے پینے کے لیے کچھ لاؤ۔ پہلے دن ہی شمیم کے دل سے آواز اٹھی کہ اس کی پناہ یہی ہے۔ سیفی نے اسے پہلے دن ہی بتا دیا کہ وہ کیا ہے۔ اس کی خاصی زمین تھی، چوبارہ تھا، مگر محبت اور پیار نہیں تھا۔ اس نے شادی نہیں کی تھی۔ اس کی عمر 30 سال ہو چکی تھی۔ ماں باپ لڑک پن میں مر گئے۔ چچے تائے زمین کی خاطر دشمن ہو گئے۔ وہ ماں باپ کا اکیلا بیٹا تھا۔ کچھ زمین چچے تائے دبا گئے، اس کی کسی نے نہ سنی۔ جب جوان ہوا تو سب کے مقابلے پر اتر آیا، غنڈہ اور بدماش بن گیا، بدماشوں کے ساتھ دوستانہ ہو گیا، پولیس کے ساتھ بھی دوستی ہو گئی۔ اس کے حصے میں خاصی زمین آئی، یہ چوبارہ بھی تھا۔ پہلے اسے ہر کوئی دھتکارتا تھا، اب وہ جوان ہو گیا اور زمین اور چوبارہ اس کے نام پکا ہو گیا تو بعض گھرانے اسے اپنی بیٹیوں کے رشتے پیش کرنے لگے۔ اس نے گاؤں میں کھڑے ہو کر کہا کہ تم لوگ اپنی بیٹیاں مجھے نہیں میری جائیداد کو دے رہے ہو، اور اس لیے بھی کہ میں اکیلا ہوں۔ اس ضد میں آ کر اس نے شادی نہ کی، لیکن وہ پیار کے لیے ترس رہا تھا۔ اس نے شمیم سے کہا کہ وہ اس کے ساتھ زبردستی نہیں کرے گا، اگر اس کا دل مانے تو اس کی بیوی بن جائے۔ شمیم نے کہا کہ طلاق لیے بغیر شادی نہیں ہو سکتی۔ سیفی نے سوچ کر کہا کہ طلاق لے لی جائے گی۔ تیسرے روز سیفی نے شمیم کو ایک کاغذ دکھا کر کہا کہ یہ لو، طلاق آ گئی ہے۔ شمیم کو یقین نہ آیا۔ سیفی نے اسے بتا دیا کہ طلاق کس طرح لکھوائی گئی ہے۔ سیفی نے اسے کہا کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں، اگر پکڑے گئے تو تم یہ بیان دینا کہ خاوند نے مجھے طلاق نامہ دے کر رات کے وقت گھر سے نکال دیا تھا اور میں خودکشی کے لیے ندی میں کود گئی۔ مگر سیفی جو اتفاق سے ادھر آ رہا تھا میرے پیچھے ندی میں کود آیا اور مجھے مرنے سے بچا لیا۔ پھر میں نے اپنی مرضی سے اس کے ساتھ شادی کر لی۔ میں نے بڑے پیار سے جرح شروع کی تو شمیم نے یہ بھی تسلیم کر لیا کہ طلاق لکھوانے کی سکیم میں وہ بھی شامل تھی۔ سیفی اور پھولا بادشاہ نے اس کے پاس بیٹھ کر سکیم بنائی تھی اور شمیم نے انہیں اپنے گھر کے اندر کا نقشہ سمجھایا تھا تاکہ اندر جانے کی ضرورت پڑے تو یہ بھٹک نہ جائیں۔ سیفی نے شمیم سے کہا تھا کہ جب یہ معاملہ خیریت سے طے ہو جائے گا تو رزاق کے گھر ڈاکہ ڈالا جائے گا۔ شمیم نے کہا کہ رزاق کو قتل کر دیا جائے تو اسے روحانی خوشی ہوگی۔ وہ گلو کو نہیں جانتی تھی۔ سیفی اور شمیم کا بھی نکاح نہیں پڑھا گیا تھا، لیکن یہ رسمی کارروائی تھی جس کی انہوں نے پابندی ضروری نہ سمجھی۔ شمیم نے اسے اپنا خاوند بنا لیا تھا۔ اس نے کہا کہ وہ سیفی کو چھوڑ کر کہیں نہیں جائے گی۔ اگر کہا گیا کہ یہ طلاق نہیں ہوئی تو بھی میں رزاق کے ساتھ نہیں رہوں گی۔ اگر مجھے مجبور کیا گیا تو میں رزاق کو زہر دے دوں گی۔ میں نے اسے کہا کہ سیفی اچھی شہرت کا آدمی نہیں، سنا ہے کہ اس نے ڈاکوؤں کا گروہ بنا رکھا ہے۔ میرے ماں باپ، میری ساس اور میرے خاوند جیسے عزت داروں سے تو یہ ڈاکو اچھا ہے جس نے مجھے انسان سمجھا اور میرے درد کو اپنے سینے میں ڈال لیا ہے۔ اسے بھی پیار نہیں ملا، اس کے چچے تائے اس کی ساری زمین مار گئے، لیکن انہیں کوئی ڈاکو نہیں کہتا۔ مجھے نفرت ملی ہے، میں محبت کی ترسی ہوئی ہوں۔ مجھے ایک مارے نفسیات کے الفاظ یاد آئے، کسی بچے کو اور کسی عورت کو صرف پھٹکار اور تانے ملتے رہیں تو اس بچے یا عورت کو کسی بھدے، بدصورت اور ویشی آدمی سے بھی ذرا سا پیار مل جائے تو وہ اس کے ساتھ چل پڑیں گے۔ میں نے شمیم پر ظاہر نہ ہونے دیا کہ پہلے تو اسے جیل میں 2-3 سال گزارنے پڑیں گے، اس کے بعد اسے سوچنا ہوگا کہ کیا کرے اور کہاں جائے۔ غور کریں کہ یہ کتنی بڑی خرابی ہے کہ جو لوگ اور حالات ایک انسان کو مجرم بناتے ہیں ان کی طرف توجہ نہیں دی جاتی، سزا صرف مجرم کو ملتی ہے۔ سیفی نے مجھے ایک بار پھر چکر دینے کی کوشش کی۔ شمیم کو میں الگ بٹھا چکا تھا۔ سیفی یار، میں نے دوستی میں کہا،
تم جس قسم کے ڈاکو اور رازن بننا چاہتے ہو ویسے ہی بنو اور ضرور بنو، لیکن پہلے کسی استاد کی شاگردی کر لو، کسی تھانے دار سے 2-4 باتیں پوچھ لو۔ تم تو بالکل اناڑی ہو یار۔ میں نے طلاق نامہ اسے دکھا کر کہا، یہ کاغذ مومی تو نہیں؟ تم کہتے ہو کہ یہ کاغذ ندی سے نکلا تھا، شمیم کے نیفے میں تھا، مگر ذرا سا بھی نہیں بھیگا۔ طلاق نامہ لکھوا کر یہ ثابت کرنا تھا کہ شمیم کے خاوند نے لکھا اور شمیم کو دیا تھا، تو اس پر تاریخ وہ لکھواتے جس تاریخ کو شمیم گھر سے بھاگی اور ندی میں کودی تھی۔ بھولا بادشاہ تو اناڑی نہیں لگتا، 2 سزائیں کاٹ چکا ہے، ایک میں استادی سے بری ہو چکا ہے، کئی وارداتیں صاف ہضم کر گیا ہے، اسے بھی تاریخ کا خیال نہ آیا۔ اب آپ ہی بتائیں نا کیا کریں؟ اس نے کہا یوں جیسے یہ کوئی معمولی سی الجھن تھی۔ کرنا کیا ہے؟ مجھے تمہارے بیان کی ضرورت ہی نہیں، شمیم بیان دے چکی ہے، بھولا بادشاہ اور گلو بیان دے کر حوالات میں بیٹھے، تم بیان دو نہ دو مجھے فرق نہیں پڑتا۔ مجھے دراصل اس کے بیان کی ضرورت تھی، اس کے لیے میں بے نیازی اور بے رخی کا طریقہ اختیار کر رہا تھا۔ تو اس نے مجھے پھر رشوت کی پیشکش کی، میں نہ مانا تو اس نے کہا کہ شمیم کو 2-4 دنوں کے لیے اپنے پاس رکھ لیں، وہ تو کئی دن میرے تھانے کی مہمان رہے گی، تم اور تمہارے یہ دوست سب میرے مہمان ہیں۔ تمہارے پاس کوئی ایسی شہادت یا کوئی ایسا بیان ہے جو تمہیں بچا لے؟ نہ جی، کچھ بھی نہیں۔ بولو یہ سب کیسے ہوا؟ تمہارے پاس زمین ہے، چوبارہ ہے، تمہاری ذات اونچی ہے، تمہارا حکم اور روب چلتا ہے، پھر تم کس لائن پر چڑھ گئے ہو؟ اس نے بولنا شروع کیا، بات یہاں سے شروع کی اور بڑے جوش سے کی، میں لٹیرا بنوں گا ملک صاحب، مجھے کسی کی دولت اور کسی کی جائیداد نہیں چاہیے، میں ان لوگوں کے گھر خالی کر دوں گا اور مال ادھر ادھر پھینک دوں گا، آپ مجھے سزا دلا دیں، سنائے جیل خانے میں استاد مل جاتے ہیں، ان سے سبق لے کر آؤں گا، آپ مجھے پھانسی تو نہیں دلا سکتے، اوپر خدا کی ذات بھی ہے، میں نے ایک عورت کو مرنے سے بچایا ہے، کسی کی جان لی نہیں۔ اگر شمیم کا کہنا سچ ہے کہ وہ خاوند سے تنگ تھی تو میں نے زبردستی طلاق لکھوا کر نیکی کی ہے، آپ اسے جرم کہہ لیں، مجھے محبت کی ضرورت تھی، وہ شمیم نے مجھے دی، اسے بھی پیار کی ضرورت تھی، وہ میں نے اسے دیا، آپ تھانے دار ہیں ملک صاحب، آپ کے سینے میں جو دل ہے وہ پتھر بن گیا، مجھے قید کی سزا دلا کر آپ بہت سے تھانے داروں کو مصیبت میں ڈالیں گے، وہ سیفی ڈاکو کو ڈھونڈتے پھریں گے اور میری گولیوں سے مریں گے۔ سیفی یار، اگر میرے پاس میں ہوتا تو میں تمہیں قید میں بھیجنے کی بجائے حج کے لیے بھیج دیتا، لیکن میں مجبور ہوں، میں نے دیکھا کہ یہ شخص ذہنی لحاظ سے نارمل نہیں تھا، ایسے لوگ نارمل ہو ہی نہیں سکتے۔ سیفی کو میں نے دل کا غبار نکالنے کا پورا موقع دیا اور سلوک دوستانہ رکھا، اسے تسلیم کر لیا کہ اس نے طلاق اسی طرح لکھوائی تھی جس طرح رزاق اور گلو نے مجھے بتایا تھا۔ یہ بالکل صحیح تھا کہ وہ گھوڑے پر سوار کہیں سے اپنے گاؤں کو جا رہا تھا، پل پر آیا تو چاندنی میں اسے ایک عورت نظر آئی، وہ پل کے جنگلے پر چڑھ گئی، سیفی نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور وہ عورت کے اتنے قریب پہنچ گیا کہ ہاتھ لمبا کر کے اسے پکڑ سکتا تھا، مگر اس نے حماقت کی کہ پہلے گھوڑے سے اترا، اتنے میں عورت ندی میں کود گئی، وہ اپنی جان لینے کے لیے ہی کودی ہوگی، آدھی رات کو وہ ندی میں نہانے تو نہیں آئی تھی، وہ جل پری بھی نہیں تھی، اس نے کپڑے پہنے ہوئے تھے، مجھے بجلی چمکنے کی طرح خیال آیا کہ یہ کوئی میری طرح دکھی ہے، شوق سے کون مرتا ہے، مرد اگر ستایا ہوا ہو تو کسی نہ کسی طرح بدلہ لے لیتا ہے، عورت بیچاری اپنی جان لینے کے سوا کچھ نہیں کر سکتی، میں اس کے پیچھے کود گیا، وہ ڈوب گئی تھی، خدا کا شکر ہے کہ چاندنی تھی، میں نے اسے دیکھ لیا تھا کہ کہاں ہے۔ سیفی شمیم کو نکال لایا، اس کے پیٹ سے پانی نکالا، وہ ہوش میں آ گئی، اور ان کے درمیان جو باتیں ہوئیں وہ آپ شمیم کی زبانی سن چکے ہیں۔ گھر لا کر سیفی نے لالٹین کی روشنی میں دیکھا کہ یہ تو بڑی خوبصورت اور جوان لڑکی ہے، میرا خدا گواہ ہے کہ میری نیت میں فطور نہیں آیا، مرے ہوئے کو مارنا مردانگی نہیں۔ دوسرے دن اس لڑکی نے جب مجھے اپنی رام کہانی سنائی تو میرا دل پگھل گیا، شاید میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، وہ سنا چکی تو میں نے اسے اپنی سنائی۔ ملک صاحب، میری عمر 13 سال تھی جب پہلے باپ مرا، پھر کچھ مہینوں بعد ماں بھی مر گئی، میں کیسے بتاؤں آپ کو میرا کیا حال ہوا۔ مجھے ایک چچا اپنے گھر لے گیا، میں اپنے ماں باپ کو ڈھونڈتا اور روتا تھا، چچی نے مجھے مارنا پیٹنا شروع کر دیا، پھر دوسرا چچا اپنے گھر لے گیا، وہاں بھی میرے ساتھ یہی سلوک ہوا، تایا بھی ایسا ہی نکلا، مجھے جو بھی اپنے گھر رکھتا تھا وہ میرے بہانے میرے گھر کا کچھ سامان اٹھا کر اپنے گھر لے جاتا تھا، میری ماں کا زیور بھی وہ لوگ اڑا لے گئے، انہوں نے ٹرنک خالی کر دیے،
مل ملا کر انہوں نے کتنی زمین مار لی، اور میں جب جوان ہوا تو میرے دشمن ہو گئے۔ میں نے زمین سے اپنا حصہ مانگا تو انہوں نے مجھے دھتکارنا شروع کر دیا۔ تائی نے مشہور کر دیا کہ سیفی بدماش ہے، اسے زمین مل گئی تو بیچ کھائے گا۔ میں نے بدماشوں کی طرح ان سے اپنا حصہ مانگا اور مجھے اپنے حصے سے آدھا ملا۔ اس کے بعد میں نے انہیں بدماش بن کر دکھا دیا۔ سیفی نے کہا کہ اس نے اپنے سگوں سے کہا کہ اس کی ساری جائیداد لے لیں اور اسے وہ پیار دیں جو اس کے ماں باپ قبروں میں لے گئے ہیں، مگر ان کے گھروں سے وہ دھتکارا گیا۔ اس نے مجھے بتایا کہ 3-4 عورتوں سے اسے پیار ملا، لیکن دھوکہ تھا۔ وہ سیفی کا گھر خالی کرنے کے لیے اسے پیار دیتی تھیں، وہ اس سے کچھ نہ کچھ مانگتی رہتی تھی۔ اس نے ان سے نجات حاصل کر لی اور بھٹکنے لگا۔ پھر اس نے شراب سے دل بہلانا شروع کر دیا۔ شراب ہر بدی کی جڑ ہے، وہ بد سے بدتر ہوتا گیا۔ شادی سے اسے چڑ ہو گئی۔ اسے رشتے ملتے تھے تو صاف کہتا تھا کہ تم لوگ میری جائیداد کو بیٹی دے رہے ہو۔ جب میں کہتا تھا کہ مجھے بیٹا بنا کر سینے سے لگا لو تو تم مجھے دھتکارتے تھے۔ آخر اسے شمیم مل گئی۔ شمیم کو پناہ اور پیار کی ضرورت تھی۔ سیفی نے اس کے ساتھ ایسا سلوک کیا کہ وہ اسی کی ہو کے رہ گئی، لیکن دونوں جیل جا رہے تھے۔ میں ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے جب کیس تیار کر لیا تو ان دونوں سے کہا کہ وہ عدالت میں اتنا جذباتی بیان دیں کہ جو سنیں اس کے آنسو نکل آئیں۔ میں نے انہیں مشورہ دیا کہ عدالت میں فرد جرم قبول کر لیں۔ میں نے انہیں بیان یاد کرا دیے۔ یہ بڑے جذباتی بیان تھے۔ قانون ایک لکیر پر چلتا ہے، اسے جذبات ادھر ادھر نہیں کر سکتے، لیکن مجسٹریٹ اور جج انسان ہوتے ہیں، وہ قانون کے خلاف تو نہیں چل سکتے، البتہ سزا میں ذرا نرمی برت جاتے ہیں۔ اس کیس میں بھی ایسے ہی ہوا۔ مجسٹریٹ نے سیفی اور شمیم کو 1-1 سال اور پھولا بادشاہ اور گلو کو 9-9 ماہ سزائے قید دی۔ سب کو کچھ جرمانہ بھی کیا گیا جو سیفی نے ادا کر دیا۔ سیفی کو مختلف الزامات میں جو سزائیں دی گئی تھیں ان کی میعاد 3.5 سال تھی، لیکن فیصلے میں لکھا گیا کہ سزائیں اکٹھی شروع ہوں گی۔ اس طرح قید 1 سال بنتی تھی۔ میرا خیال تھا کہ سیفی جیل سے نکل کر ڈاکو بن جائے گا اور شمیم کی زندگی تباہ ہوگی، لیکن 4.5 سال بعد اتفاق سے اسے علاقے کا ایک ASI ملا۔ میں اس وقت دلی عارضی ڈیوٹی پر آیا ہوا تھا۔ مجھے سیفی اور شمیم یاد آئے۔ میں نے ان کے متعلق پوچھا تو ASI نے بتایا کہ سیفی ایک معزز آدمی ہے، شمیم نے اسے بدماشی سے ہٹا لیا تھا۔ یوں یہ کہانی اپنے اختتام کو پہنچی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔